रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह तौबा का 11वां रुकू शुरू करेंगे इंशाअल्लाह और आयत नंबर है 81 सूरह तौबा आयत नंबर 81 से मुताला शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फरिहल मुखल्लफून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाहि व करिहु अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह व क़ालू ला तन्फ़िरू फ़िल हर क़ुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून फ़लयضحकू क़लीला वलियबकू कसीरा जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से 10वें पारे का मुताला कर रहे हैं। सूरह तौबा के 11वें रुकू का आगाज़ कर रहे हैं आयत नंबर 81 से। ग़ज़वे तबूक का बयान जारी है और इस मौके के हवाले से जो मुनाफिकीन पीछे रहे और उनका जो पोल अल्लाह ताला ने खोला है उसकी तफसीलात इस मकाम पर बयान हो रही हैं। अब जो सिलसिला कलाम है उसमें मुनाफिकीन के पीछे रह जाने का जिक्र भी है और इनके लिए जो सज़ाएं बयान हुई, 2 सज़ाओं का जिक्र पहले आ चुका कि इनका कोई इन्फाक कबूल नहीं होगा आइंदा, और अगर ये 70 मरतबा भी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 70 मरतबा भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें तो इनके हक़ में कबूल नहीं होगी। ये 2 सज़ाओं का जिक्र आ चुका है, मज़ीद 2 सज़ाओं का बयान आज की नशिस्त में अभी आया चाहता है। फरिहल मुखल्लफून बिमक़अदिहिम खिलाफ रसूलिल्लाह, पीछे रह जाने वाले रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पीछे अपने बैठ रहने से खुश हो गए। व करिहु अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और उन्होंने इस बात को नापसंद किया कि अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में जिहाद करें। व क़ालू ला तन्फ़िरू फ़िल हर, और इन्होंने कहा था कि गर्मी है कूच न करो। अल्लाह अकबर। एक तो ये पीछे रहे और मुराद ये कि तबूक के मौके पर निकले नहीं और अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम से मुखलिस न रहे, अल्लाह की राह में जिहाद का मौका था, ये पीछे रह गए। और जो जा रहे थे उनको क्या कहा, ला तन्फ़िरू फ़िल हर, अरे बड़ी शदीद गर्मी है इसमें कूच न करो। अल्लाह का तफसरा, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, ए नबी अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए जहन्नम की आग गर्मी की शिद्दत के एतबार से सबसे ज्यादा बढ़कर है। लौ कानू यफ़क़हून, काश के वो समझ सकते इस बात को। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ए अल्लाह हम तेरी पनाह में आना चाहते हैं जहन्नम के अज़ाब से। बहुत अहम नुक्ता, यानी तबूक का मौका है, सल्तनत रोमों के खिलाफ टकराव के लिए जा रहे हैं, गर्मी वाक़अतन थी, फसल भी खजूर की पककर तैयार है, शदीद गर्मी का मामला है, लेकिन अब तो निकलना लाजमी है, नफीर आम है, नहीं निकलोगे तो जहन्नम की आग तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से तैयार है। और जहन्नम की आग की शिद्दत और गर्मी बहुत 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 ज्यादा है। एक हदीस में है कि जहन्नम की आग की शिद्दत इस दुनिया की आग से 69 गुना 69 टाइम्स ज्यादा है, और वो मल्टीपल है 69 गुना 69 टाइम्स ज्यादा है। अल्लाह हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमाए। फलियदहकू कलीला, चाहिए कि थोड़ा हंस लें, वलियबकू कसीरा, और बहुत ज्यादा रोना होगा। क्या मतलब, दुनिया में आज ये समझ रहे हैं कि हम नहीं निकले तो हमारा माल बच जाएगा, हमारी जान बच जाएगी, मुसलमानों का तो दिमाग चल गया, ये तो जा रहे हैं बर्बाद हो जाएंगे, सल्तनत रोमा से सुपर पावर से टकराने के लिए जा रहे हैं, ये तो बर्बाद कर दिए जाएंगे, हमारी जान बचेगी। मजाक कर रहे थे और हंसी कर रहे थे मुसलमानों के बारे में। अल्लाह कह रहे हैं कि थोड़ा सा हंस लें, बहुत ज्यादा फिर इनको रोना होगा। जहन्नमी रोएंगे, हदीस शरीफ में आता है, और उनकी आंखों से खून भी जो है वो टपक रहा होगा, और वो रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, बहुत ज्यादा रोएंगे। जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून, ये उसका बदला है जो वो अमाल की कमाई करते थे। फ़इन रजअक अल्लाहु इला ताइफ़तिन मिनहुम, फिर अगर ए नबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इनमें से किसी गिरोह की तरफ वापस लौट ले आए, यानी आप तो जा रहे हैं भी तबूक, वापस तशरीफ लाएंगे, भारत इनसे साबिक़ा तो पेश आएगा मुनाफिकीन से। फस्तअज़नूका लिल खुरूजी, फिर ये आपसे आइंदा निकलने के लिए इजाजत मांगे। भाई किसी मौके पर कोई मैदान सजे और अब ये आइंदा कहें कि हमें इजाजत दीजिए, हम अल्लाह की राह में आपके साथ मिलकर क़िताल करें। फ़क़ुल लन तख़रुजू मई अबदा, ए नबी अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिएगा तुम मेरे साथ कभी भी हरगिज नहीं निकलोगे। वलम तुक़ातिल मई अदुव्वा, और हरगिज तुम मेरे साथ मिलकर दुश्मन से जंग नहीं करोगे। आइंदा के लिए
ان کا راہ خدا میں جنگ کے لیے نکلنا بھی منع کر دیا گیا. یہ سزائیں بیان ہو رہی ہیں, یہ تیسری سزا کا ذکر ہے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ, بے شک تم نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا, فقعدوا مع الخالفین, جاؤ تو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ تم بیٹھے رہو. چوتھی سزا کا بیان اور ایک اور شدید سزا کا بیان. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا, اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جنازہ بھی نہ پڑھیے گا. ولا تقم علی قبری, اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے گا, مراد اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہ کیجیے گا. یہ ہے شدید ترین سزا کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم کر دیا گیا. کون؟ منافق. حضور کو روک دیا گیا, باقی مسلمان پڑھ لیتے تھے لیکن حضور کو روک دیا گیا کہ آپ نے اے نبی علیہ السلام ان میں سے کسی کا نہ جنازہ پڑھانا ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا ہے, مراد اس کے لیے دعا استغفار بھی اب نہیں کرنی. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون, بے شک ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ جبکہ وہ فاسق تھے. ولا تعجبک اموالہم واولادہم, اور اے نبی علیہ السلام آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد متاثر نہ کریں. حضور سے خطاب, امت کو سمجھایا جا رہا ہے. کیا ظاہری بات ہے, دنیا پرست ہوگا تو مال تو ہوگا تھوڑا بہت, دنیا کے مزے اڑا رہا ہوگا تو لگ بھی رہا ہوگا آسودہ حال ہے, خوشحال ہے. نہیں, اس سے متاثر نہیں ہونا. کیوں؟ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا, اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس سے دنیا میں عذاب دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, اور اس حال میں ان کی جانیں نکلیں جبکہ وہ کافر ہوں. دنیا میں بھی اللہ عذاب دے گا مال اور اولاد سے. کیا مطلب؟ منافقین جھوٹا کلمہ تو پڑھتے تھے نا, یعنی ایمان کا جھوٹا تو دعویٰ کرتے تھے, چاروں نچار کبھی زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہوگی, کبھی انفاق بھی کرنا پڑتا ہوگا, وہ بھی نکل رہا ہے مال, اور فتح اسلام کو ہی مل رہی ہے, حالانکہ اندر خانے اس دین کے دشمن ہے, مسلمانوں کی جماعت کے آستین کے ساتھ. اولاد کا عالم کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی تو منافقین کا سردار, مگر بیٹے ان کا نام ادب سے لیں گے, وہ ایمان لے آئے, ان کا نام بھی عبداللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تو مسلمانوں کو دشمن بنا بیٹھا ہے, تیرے بیٹے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہے کہ اللہ ان کی مال اور ان کے مال اور اولاد سے بھی دنیا میں ان کو عذاب دے رہے ہیں, یعنی رسوائی کا معاملہ فرما رہا ہے, اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں گی جبکہ وہ کافر ہوں گے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ, اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر, استأذنك أولو الطول منهم, تو ان میں سے جو قدرت رکھنے والے ہیں وہ آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں. وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین, اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑے رکھیے, ہم تو بیٹھ رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف, وہ راضی ہو گئے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں. کیا مطلب؟ یہ تو عورتیں کہ جن کا نکلنا لازم نہیں ہے, یہ جو جہاد اور قتال کے لیے باہر نکل کے محنت کرنی ہے, ٹکرانا ہے, یہ اصلاً اب مردوں پر ذمہ داری ہے, عورتوں پر اصل یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نہیں وہ غزوہ احد کے موقع پہ کچھ ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ پورا بتاؤ نا بھائی, کیا ہوا تھا؟ حضور تو لے کے کہتے 1000 کو 300 منافقین علیحدہ ہو گئے. بعد میں جب شہادتیں ہوئی ہیں اور غزوہ احد کا میدان سجا ہے, مدینہ شریف کے ساتھ ہی تو احد ہے نا, تو کوہرام مچا ہے, تو لوگ خواتین آئی ہیں, کوئی اپنے بیٹے کو دیکھنے, اپنے بھائی کو دیکھنے, کوئی زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے. یہ ہنگامی صورتحال ہوئی. باقی کوئی ایک غزوہ کوئی بتائے کہ حضور عورتوں کو لے کے نکلے ہوں, بلکہ بعد کے واقعات تو یہ کہ عورتوں نے نکلنا چاہا تو حضور نے منع فرمایا, سختی سے منع فرمایا, گھروں پر واپس بھیج دیا. یہ باہر کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی ہے, ذہن میں رکھیے اس بات کو, یہ بہت کلیئرٹی رہنی چاہیے. خیر, ان سے کہا, ان کے بارے میں کہا, منافقین کے بارے میں ہٹے کٹے ہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اجازتیں مانگ رہے ہیں. پسند کیا انہوں نے کس بات کو, راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, اور مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر پس وہ سمجھتے نہیں ہیں. لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے, جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ, انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا. یہ سچے ایمان والوں کا تذکرہ. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ, اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا, ان میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی ہے. اب کچھ مختلف گروہوں کا ذکر آئے گا. ایک وہ جو جھوٹے بنانے والے, وہ تو منافقین, ان کا ذکر آیا اور تھوڑا سا ذکر ابھی آ رہا ہے. ایک گروہ مسلمانوں کا, کمزور لوگوں کا, وہ کمزور ہیں, کوئی بیمار ہے, معذور ہے, نہیں نکل سکتا, کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. کچھ ہیں جو نکلنا چاہتے ہیں, حضور کے پاس سواریاں نہیں, حضور نے واپس کر دیا, روتے ہوئے گئے واپس. اللہ اکبر. کچھ اور ہیں جن کا ذکر اگلے 11ویں پارے میں بھی آیا چاہتا ہے, ان سے خطا ہو گئی, پیچھے رہ گئے.
ان میں سے کچھ کا معاملہ الگ ہے اور باقی 3 صحابہ کا معاملہ الگ ہے. تو یہ تبوک کے موقع کے حوالے سے مختلف گروہوں کا بیان آ رہا ہے. زیادہ نفاق والوں کا بیان تو آ چکا, اگلی ایک آیت میں تھوڑا سا ذکر ہے. پھر مسلمانوں میں سے مخلص صحابہ مگر جو کمزور تھے معذور تھے ان کا تذکرہ ہے. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم, اور دیہاتیوں میں سے یعنی بدو دیہات میں رہنے والے بہانہ بنانے والے آئے کہ ان کو رخصت دے دی جائے, وہی منافقین جھوٹے بہانے بنانے والے. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله, اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب الیم, ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو دردناک عذاب جنہوں نے کفر کیا. یہ تو ہوا منافقین کا بیان, جھوٹے بہانے بنانے والے. اب کمزور طبقات, معذور, بیمار, ان کے لیے ایکسیپشن ہے, ان کو معافی ہے, ان کے لیے کوئی حرج کا معاملہ نہیں, ان کا تذکرہ. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج, نہیں ہے کمزوروں پر, نہیں مریضوں پر, اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج جو نہیں پاتے کہ کچھ خرچ کریں. اذا نصحوا للہ ورسولہ, جبکہ وہ مخلص ہوں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ, کوئی حرج نہیں, ان کا ویلڈ ایکسکیوز ہے کہ نہیں نکل سکتے. ما علی المحسنین من سبیل, عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں. واللہ غفور رحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم, اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ اے نبی علیہ السلام جب وہ آپ کے پاس آئے لتحملهم, کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں. قلتا, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا, لا اجید ما احملکم علیہ, کہ میرے پاس کچھ سواری کا انتظام نہیں کہ میں اس پر تمہیں سوار کر سکوں. تولوا, تو اس حال میں لوٹے. وَأَعْيُنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا, کہ غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ, کہ وہ کچھ پاتے نہیں ہیں کہ خرچ کر سکیں. یہ کون ہے؟ آئے ہیں نکلنے کو, مخلص ہیں. حضور واپس فرما رہے کہ بھئی سواری نہیں, 18 افراد پہ ایک اونٹ ہے. اللہ اکبر, وہ باری باری بیٹھیں گے, اس قدر مشکل حالات ہیں. اب ان کو لوٹا دیا گیا, یہ غم کے مارے واپس تو جا رہے ہیں, مخلص ہیں. حضور نے بعد میں فرمایا کہ ان کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء, الزام تو لوگوں پر ہے جو آپ علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں, ہٹے کٹے ہیں, کاروبار بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایشو نہیں, کوئی مال کی کمی نہیں, کوئی اور بیماری پریشانی کچھ نہیں, ہٹے کٹے ہونے کے باوجود نہیں نکلتے. ان پر الزام ہے, ان کی پکڑ کا معاملہ ان پر نکیر کی جا رہی ہے. رضوا بان یکونوا مع الخوالف, وہ اس بات سے راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم, اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فہم لا یعلمون, بس وہ علم نہیں رکھتے. اس کے بعد الحمدللہ 11ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہدایات عطا کی جا رہی ہیں. تبوک سے واپسی پر یہ آیات آ رہی ہیں. آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائیں گے. اچھا, بالفعل جنگ تو نہیں ہوئی ہے. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے, کم و بیش 15 دن جانے میں لگے, کچھ 15 ہی دن کم و بیش آنے میں لگے, کم و بیش 20 دن آپ کا وہاں پر قیام رہا, مگر اللہ نے روب ڈال دیا. وہ جو ہرقل تھا روم کا سربراہ, وہ تورات کا جاننے والا بھی تھا, اس کی ہمت نہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام کا وہ مقابلہ کرے. مسلمان اپنی دھاک بٹھا کر واپس آ گئے. اب جو واپسی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اور آیات عطا فرما رہا ہے. ارشاد ہوا, یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, مسلمانوں جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے پاس عذر لے کر آئیں گے, یعنی ایکسکیوز. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ عذر جھوٹے پیش نہ کرو, ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم, یقینا اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری باتیں, تمہاری خبریں ہمیں بتا چکا ہے. وسیر اللہ عملکم ورسولہ, اور ابھی اللہ اور اس کے رسول تمہارے حکم, تمہارے عمل کو دیکھیں گے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر تم غیب اور ظاہر کے جاننے والے یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر تمہیں بتا دیا جائے گا جو تم کرتے تھے, یعنی تمہاری خبریں تو ہمیں بتا دی گئیں, آئندہ بھی اگر تم یہ بہانے بنا رہے ہو تو دیکھا جائے گا آئندہ تمہارا عمل و طرز عمل کیسا رہتا ہے. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم, مسلمانوں جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو اب یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو. فاعرض عنہم, تم ان سے اعراض کرو, منہ پھیر لو. انہم رجس, بے شک ناپاک ہیں, ان کے کرتوت, ان کی حرکتیں یہ ناپاک. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اس کا بدلہ جو وہ اعمال کمایا کرتے تھے. یہ منافقین کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. کلمہ پڑھنے کے دعوے دار تھے,
لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، راہ خدا میں نکلے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب ان کے لیے بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ مسلمان تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فإن ترضوا عنہم، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، تو بے شک اللہ فاسقین کی قوم سے راضی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں۔ واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور اس بات کی زیادہ قریب ہیں کہ نہ جانے وہ احکام جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ ہاں ایک مارجن ان کو دیا گیا، وہ جو بدو دیہاتوں میں مدینہ شریف کے اطراف کے قبائل میں ہیں، ان کو حضور علیہ السلام کی صحبت کا زیادہ موقع نہیں ملتا تھا، حضور کے پاس آنا سیکھنا اس کا موقع کم ملا ہے، تو ان میں کچھ کفر کی روش، کچھ نفاق کا معاملہ، اور اللہ کے احکام سے علم نہ ہونا یا کم علمی ہونا اس تعلق سے یہ معاملہ زیادہ ہے۔ یہ مارجن تو اللہ نے دیا۔ البتہ آگے دو قسم کے رویے بیان ہو رہے ہیں، انہی میں سے ایک وہ رویہ ہے کہ جو دین کے احکام کو مصیبت سمجھ رہے معاذ اللہ، اور انہی میں کچھ ہیں، انہی بدو دیہاتیوں میں جن کو حضور کی صحبت زیادہ نہیں ملی، مگر انہی میں کچھ مخلص ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ اخلاص رکھتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک جیسی انوائرمنٹ ہے لیکن دو قسم کے طرز عمل سامنے آ رہے ہیں۔ پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ ارشاد ہوا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور بعض دیہاتی ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں مراد اللہ کی راہ میں اسے تاوان یعنی بوجھ سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور مسلمانوں تمہارے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے تم پھنس گئے ہیں، یہ مسلمانوں سے جان ہی چھوٹے ہماری، معاذ اللہ یہ انفاق کے تقاضے آتے ہیں، خرچ کرنے کے تقاضے آتے ہیں، اتنا ان کو یہ جبر محسوس ہو رہا ہے معاذ اللہ۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش کا معاملہ ہو، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ ایک تو یہ طرز عمل، دین کے احکام کو بوجھ سمجھنا، جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے جب مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا تقاضا آ رہا ہو، ہے یہی بدو۔ لیکن اب ان میں سے کچھ کا طرز عمل دیکھیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدو میں سے وہ بھی ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور رسول اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ، یقیناً ان کے لیے قربت کا معاملہ ہے۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اسی دیہاتی ماحول میں یہ جو دور ہیں مدینہ شریف سے، انہی میں کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی راہ میں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی قربت کے حصول اور پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں کے حصول کا اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ انہی میں سے ہے نا۔ پتہ کیا چلا؟ ایشو ہے بندے کا اپنا، انوائرمنٹ کیسی کیوں نہ ہو، اگر بندے میں طلب و تڑپ ہے تو فرعون کے گھر میں بی بی آسیہ بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی گندی انوائرمنٹ ہے، بغض بلکہ کفر اور فسق کی انوائرمنٹ، وہ اللہ کی بندی، اللہ اکبر، وہ حق پر قائم بند رہی۔ اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں ہیں، پیغمبروں کا گھرانہ، مگر ان بیویوں کے اندر کھوٹ آ گئی، نافرمانی پر رہی۔ چوائس بندے کا اپنا ہے۔ آج ہم بھی جی رہے ہیں 2019 میں، بڑے مشکل حالات ہیں جی، ہماری بیٹیاں اس میگا سٹی کے اندر آج بھی پردہ کر رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو کوئی کہے جی پردہ بڑا مشکل کام ہے، تو یہی بیٹیاں ہماری، یہی بہنیں جو اس پرفتن ماحول میں اللہ کے فضل و کرم سے پردے کا اہتمام کر رہی ہیں، اللہ ان کو کھڑا کر دے گا۔ کیا خیال ہے جی؟ کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے آپ کو فلرش کروانا ہے، خوب آگے بڑھنا ہے، کیا کریں جی سود کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو کیا اسی شہر میں وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ نہیں ہیں جو سود کے بغیر گزارا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کھڑا کر دے گا ان کو۔ بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پر۔ where there is a will there is a way and where there is no will there cannot be any way۔ بندہ مخلص ہوگا، اللہ نیت صاف، منزل آسان والی، یہ دونوں طرز عمل آگئے، ماحول وہی ہے بدوؤں والا۔ یہ ہے نقطہ بڑا اہم جو یاد رکھنا ہمیں چاہیے۔
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اول سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنا پیارا یہ جملہ ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اتنا عطا فرمائے گا وہ راضی ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ویسے تو سب سے بڑھ کر شان محمد مصطفیٰ کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ مگر اللہ اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بھی کہہ رہا ہے۔ تو اول سبقت کرنے والے اس امت کے انصار، مہاجرین اور انصار، اور عمدگی کے ساتھ پیروی کرنے والے تابعین، تبع تابعین، پھر علماء مفسرین نے فرمایا سارے اہل ایمان قیامت تک ان میں داخل، اللہ میں ان میں شامل فرمائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور ان کے لیے باغات اللہ نے تیار فرمائے، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور جو دیہاتی تمہارے ارد گرد ہیں اے مسلمانوں، ان میں سے بعض منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ مدینہ والوں میں بھی ہیں جو منافق ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ ڈٹے اڑے ہوئے ہیں نفاق پر۔ لَا تَعْلَمُهُمْ، تم انہیں نہیں جانتے، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم انہیں جلد 2 بار عذاب دیں گے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، اور پھر عذاب عظیم کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ دوہرا عذاب دنیا میں بھی، کبھی مال خرچ کیا کچھ کام نہ آیا اور ناکامی ہوئی، اسلام کا غلبہ ہو گیا، کبھی اولاد ہی ایمان لے آئی اور ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی، اللہ دوہرا عذاب دے گا۔ اور پھر بڑا عذاب کہاں ہے؟ آخرت کا، اس کا تذکرہ ہے۔ اب اگلا جو گروہ بیان ہو رہا ہے وہ ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے 6 ساتھی۔ یہ صحابہ کرام ہیں، مخلص لوگ ہیں، خطا ہو گئی، سستی ہو گئی، جا نہیں سکے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اور نوٹ کیجئے گا، اللہ نے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی اگر کوئی خطا ہے اس کا ذکر کر دیا تو کچھ ہمیں بھی ہمت مل جاتی ہے، بھائی ہم تو ہیں بڑے گناہ گار۔ ہاں خطا کر کے یا خطا ہو گئی تو توبہ کر دیں، اللہ معاف فرما دیتا ہے، ہمارے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ بیانات ہمیں اس انداز سے لینے چاہیے کہ ہم مایوس نہ ہو جائیں، ہمارے اندر بھی طلب و تڑپ رہے اصلاح کی، اور اصلاح کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا اور اپنے معاملے کو درست کر لے۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ واقعہ ہے کہ یہ 6 صحابہ اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے خطا ہو گئی، حضور تشریف لے کر واپس آئے، ان لوگوں نے خود سے جا کے مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا، خود سے جا کر، اور معاملہ چھوڑ دیا اللہ پر، اللہ کے رسول علیہ السلام پر، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کا صدقہ قبول کیجئے نبی علیہ السلام، اور ان کی معافی کا اعلان ہو گیا۔ یہ ہیں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ 6 مزید صحابہ۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ایک عمل اچھا کیا، دوسرا برا عمل کر کے ملا جلا معاملہ کر لیا۔ عسى اللہ ان يتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی علیہ السلام ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ ان کو پاک کر دیں، وتزکیہم بہا، اور اس سے ان کا تزکیہ کریں، وصلی علیہم، اللہ اکبر، اور اے نبی ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے پیغمبر کو صحابہ کے لیے دعا کے لیے فرما رہا ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک اے نبی علیہ السلام آپ کی یہ صلات کا لغوی ترجمہ یہاں پر ہے دعا، آپ کی یہ دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ تو ان کا صدقہ قبول کرنے کو کہا کہ صدقہ کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو، غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھ چکے اسی سورہ توبہ کی آیت 60 میں، وہ فرض صدقہ ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ واجب ہوتا ہے، جیسے صدقہ فطر کا معاملہ ہے، نظر مانی معاملہ ہو گیا تو وہ اب دینا واجب ہوگا۔ باقی جو ہم دے رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو صدقہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو خیرات کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو چیریٹی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ڈونیشن کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نان زکوٰۃ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو اللہ واسطے کا کہتے ہیں، سب ایک ہی بات ہے۔
زکوٰۃ فرض، کچھ واجب، نظر کا معاملہ، صدقہ فطر کا معاملہ، بقیہ ادر دین زکوٰۃ جو بھی ہے وہ صدقہ ہی ہے، چاہے چیریٹی کہیں، یہ کہیں، وہ کہیں، جو کچھ بھی کہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا؟ اللہ کا غضب ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بندے کا تزکیہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ مال کی شدید محبت ہے، اور جب تک یہ نکلے گی نہیں یہ دل صاف اور پاک ہو نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بڑی شدید محبت انسان کے دل میں ہے۔ اس کو صاف کرنے کا بڑا پیارا طریقہ کیا ہے؟ اس کو مال کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے نا جی، کھڑا ہو جائے گا تو بدبو مارے گا، پانی آتا رہے جاتا رہے پاک اور صاف رہے گا۔ مال آتا رہے اور جاتا رہے تو مال بھی صاف، دل بھی پاک ہوگا۔ جمع کر کر کے کتنا کر لو گے بھائی؟ کتنا آخر وہ جوہر اور تالاب گندگی کا نہ بن جائے۔ اللہ اور دے گا، برکت دے گا، لیکن آتا رہے اور جاتا رہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی عادت دلوائیں، چاہے کسی غریب بچے کو اپنے بچے سے بسکٹ کا پیکٹ ہی دلوا دیں، ایک جوس کا ڈبہ ہی دلوا دیں جی، لیکن عادت ڈالیں، یہ بچے ہمارے دینے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اور یہ نہیں سوچے میں 1000 دوں گا تو میں 10,000 دوں گا تو کوئی ورث ہوگی اس کی، نہ ایک کھجور کا دانہ، حضور فرماتے علیہ السلام ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے گا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو دے ڈالو، دے دو اس کو بھی، اخلاص کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ۔ ایک کھجور کا دانہ، دونوں روایات صحیح مسلم کی، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں دیتا ہے، اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ ان صلاتک سکن لہم، اے نبی بے شک آپ کی دعائیں ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یہ ان صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا اعلان، اللہ نے خطا کا ذکر بھی کیا ہے اور ساتھ ہی ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان بھی ہو گیا۔ الم یعلموا، کیا وہ علم نہیں رکھتے؟ ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہ قبول فرماتا ہے صدقات کو۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ ہی ہے جو خوب توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ بھائی اللہ کی سوا جائیں گے کدھر؟ کوئی اور در ہے کہ جہاں سے معافی ملے؟ نہ۔ بچے کی بھی کبھی پٹائی ہو جاتی ہے، اگر چھوٹے کی بات ہو رہی ہے تو وہ لپٹتا ماں سے ہی ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے پٹائی تو کر رہی ہے لیکن کھلائے گی بھی ہے، پلائے گی بھی ہے۔ بچے کو پتا ہے یہ بات۔ اللہ اتنی ہمیں بھی سمجھ دے دے، ہم بھی اللہ کی طرف پلٹنے والے بنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے۔ اور وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہو؟ تو وہی توبہ قبول کرتا ہے، وہی صدقات قبول کرتا ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اے نبی علیہ السلام فرمائیے لوگوں تم عمل کیے جاؤ، یہ توبہ تو قبول ہو رہی مگر آئندہ کا معاملہ ٹھیک رکھنا۔ سچی توبہ کیا ہے؟ بندہ اعمال کے معاملے کو درست کر لے آئندہ کے اعتبار سے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، پس ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اور اہل ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ فَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور تم جلد غیب اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اگلا بیان مختصر ہے اور آئندہ آیت نمبر 118 میں بات آئے گی تفصیل سے، وہ ہے 3 صحابہ کا بیان۔ یہ 3 کا گروہ الگ ہے، کیسے؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ حدیث میں نام بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور کعب بن مالک کی ایک روایت بخاری شریف کی طویل ترین روایت ہے اس معاملے میں۔ یہ 3 پیچھے رہ گئے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صحت بھی ٹھیک تھی، مال بھی تھا، سواری بھی تھی، کوئی ایشو نہیں تھا، سستی ہو گئی، آ کے اعتراف کر لیا۔ ان کا 50 دن کا بائیکاٹ ہوا، کتنا؟ 50 دن، اس کے بعد توبہ قبول ہوئی۔ وہ ذکر ابھی مختصر اور آگے آیت نمبر 118 میں آئے گا تو بات کریں گے انشاءاللہ۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ اور ہیں ان کا معاملہ اللہ کے حکم پر ابھی موقوف ہے، ویٹ اینڈ سی کا معاملہ ہے۔ اما يعذبهم، چاہے اللہ انہیں عذاب دے، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ مزید اس کا بیان، یعنی اس واقعے کا بیان آیت نمبر 118 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی۔ ضرار کہتے ہیں ضرر، نقصان کو کہتے ہیں۔ یہ ارادہ ہی ناپاک تھا منافقین کا،
اور اس کے پیچھے ایک اور سازش تھی، اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، ان میں دراڑ ڈالنے کے لیے تھا، تو اس کو کہا ہی گیا ہے ضرار، نقصان پہنچانے والی، وکفرن، اور کفر کرنے کے لیے بنائی گئی، وتفریقا بین المؤمنین، اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اس کے لیے گھات کی جگہ جہاں بیٹھ کے سازشیں ہوں، اور اس کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کی من قبل، اس سے پہلے۔ پس منظر میں نام ہے ابو عامر خزرجی کا۔ یہ شخص بڑا صاحب کرامت اس کو سمجھا جاتا تھا، صاحب علم و فضل سمجھا جاتا تھا، لیکن جب حضور نبی اکرم علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے اور آپ کی نبوت کا بھی اعلان ہو چکا ہے اور مدینے والوں کو بھی پتہ چل گیا، تو یہ دشمن بن گیا۔ اور رشتے میں یہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی کا بہنوئی ہے، وہ بھی حسد کا معیار ہے، دشمن بنا عبداللہ بن ابی، اور اس نے کہا کہ چرچا تو میرا ہونا چاہیے تھا، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ بہنوئی ہے عبداللہ بن ابی کا، ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ بھی دشمن بنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہاں سے پھر روم گیا، وہاں سے سازشیں کی، پھر منافقین کے ساتھ مل کر اس نے مسجد ضرار بنا کر مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ ضمن ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ضمنی سی بات ہے لیکن ہے بڑا دلچسپ۔ آپ نے مشہور صحابی کا ذکر سنا ہوگا جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، غسیل الملائکہ، حنزلہ رضی اللہ عنہ۔ احد میں رات ان کا نکاح کا معاملہ ہوا تھا، شب زفاف فرسٹ نائٹ تھی، صبح پکار لگی، نکل پڑے، شہید ہو گئے، اور حضور کو بتایا گیا فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ پوچھا گیا بھائی چیک کرو کیا معاملہ؟ کہا بھائی رات ان کا نکاح کا معاملہ ہوا اور ان کو غسل کرنے کا موقع نہیں ملا، یہ تو نکل پڑے، شہید ہو گئے، اور اللہ نے ان کو غسیل الملائکہ، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ ابو عامر خزرجی دشمن اور حنزلہ ان کے بیٹے، اس کے بیٹے، یوں کہی۔ اور سنیں، وہ حضرت حنزلہ کی بیوی کون؟ عبداللہ بن ابی کی بیٹی۔ یہ دونوں دشمن، اور وہ گھرانہ کے اس گھرانے کے اس فرد کو، حنزلہ کو، غسیل الملائکہ کا لقب ملا۔ یہ جو اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے کہ تم دشمنی پر ہو اسلام کے بارے میں، اور تمہاری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کہاں قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو عامر خزرجی، اس کے تعلق سے کہ وَإِرْصَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس کے لیے گھات بنانے کی جگہ جس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کی، اس سے پہلے یہ دشمن بن گیا تھا۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ یقیناً قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی۔ اچھا جی، یہ رکوع مکمل کریں گے اور پھر انشاءاللہ 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یقیناً وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی۔ یعنی یہ مسجد ضرار بنائی گئی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے منافقین کا یہ پلان تھا، اور چاہا تھا انہوں نے کہ حضور علیہ السلام اس کا اناگوریشن کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع کیا اور حضور نے صحابہ کو بھیجا کہ اس کو ڈھا دیا جائے، یہ تو نقصان پہنچانے کے لیے معاملہ کیا گیا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اے نبی علیہ السلام اس میں کبھی بھی کھڑے مت ہوئیے گا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ احق وہ اس بات کی زیادہ لائق ہے، حقدار ہے، ان تقوم فی، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، اس سے تو منع کر دیا کہ مسجد ضرار سے، ہاں اس مسجد میں کھڑے ہوں جو ڈے 1 سے پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی، اس کا حق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس سے کئی مفسرین نے مراد مسجد نبوی بھی لی ہے اور کئی مفسرین نے مراد مسجد قباء کو لیا ہے، دونوں آراء مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے ذیل مفسرین نے لکھا، قباء والوں سے پوچھا گیا بھئی ایسی کیا بات ہے کہ تمہارا خوب پاکیزگی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم بڑی پاکیزگی اختیار کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب رفع حاجت سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، اپنی حاجت پوری کر لیتے ہیں، تو ہم پانی کے ساتھ اس سے قبل ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں، وہ کنکریوں کا استعمال، وہ پیشاب کے قطروں کو جس کر لیتا ہے اور پھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے احد میں بھارت وہ ٹیشو پیپرز بھی اویلیبل ہیں، اگر اتنے سارے پتھر ہم لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے تو پھر گٹر کا چوک ہونے کا امکان وہ بڑھ جائے گا، تو وہ اسی نیت سے وہ ٹیشو پیپر استعمال کر لیے جاتے ہیں، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ ان کے اس پاکیزہ رہنے
کی تعریف ہے جو اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے اہل قباء. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، تو بھلا وہ کہ جس نے اپنی عمارت، یہاں مراد ہے کردار کی عمارت، جس نے اپنے کردار کی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہے، خیر، وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ کہ جس نے اپنے کردار کی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے گڑھے کے کنارے پر رکھی، فنہار بہ، بس اس کو لے کر دوزخ کی فی ناری جہنم، فنہار بہ فی ناری جہنم، بس وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں گر پڑی. کیا مطلب؟ ایک صاحب ایمان بندہ ہے، اللہ کو چاہنے والا، اللہ کی رضا کے حصول میں مصروف عمل ہے، ایک اس کا کردار ہوگا. دوسرا کفر ہے، اس پہ قائم ہے، شرک ہے، اس پر قائم ہے، نفاق کی گندی بیماری پر کھڑا ہے. ظاہری بات ہے اس کی عمارت مضبوط نہیں ہوگی، وہ اٹھا کر اس کو جہنم میں لے جائے گا. اس کا یہ کفر، اس کا یہ شرک، اس کا یہ نفاق. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، وہ عمارت، منافقین کا خاص طور پر ذکر، وہ عمارت جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے ہمیشہ شک ڈالتی رہے گی ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یعنی اس نفاق کے مرض کا ایک نتیجہ کیا ہے؟ وہ جو دین قبول بھی کیا تھا اس کے بارے میں شکوک اور شبہات میں یہ منافقین مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر جائیں، مریں گے تبھی معاملہ ختم ہوگا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے. قرآن کا یعنی اللہ کے دین کے تقاضوں کے بیان کے حوالے سے، اور ایک بڑا پیارا سودا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. عجیب سودا ہے جی، جو اللہ نے بندوں سے کیا، حالانکہ بندوں اللہ کو سودے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ کا ترغیب و تشویق کا بڑا پیارا انداز، جنت کے عطا کیے جانے کا وعدہ، مگر کچھ شرائط عطا ہو رہی ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، اور صفات بھی اہل جنت کی ان 2 آیات میں آئیں گی انشاءاللہ. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا، بے شک اس کے عوض ان ایمان والوں کے لیے جنت ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، بس وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں. انتہائی درجے میں بات آ گئی. اس آیت کے پس منظر کے تعلق سے دلچسپ نقطہ نوٹ کریں. مدنی صورت ہے، قتال کا بیان ہے. اس آیت کا نزول شان نزول کے مطابق مکے میں ہوا ہے. مکہ مکرمہ میں یثرب سے لوگ آئے ہیں اور بیعت عقبہ اولا ہوئی، بیعت عقبہ ثانی ہوئی، 75 افراد نے ایمان قبول کیا. تفصیل ہے اس کی، وہ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں. بیعت عقبہ ثانی، آنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم ایمان بھی لائے، ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کا دفاع بھی کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی. اللہ اکبر. اور اس جنت کا وعدہ اس آیت میں، یہ آیت اس موقع پر آئی ہے. مدنی صورت میں ہے قتال کا بیان، لیکن نزول اس کا مکہ مکرمہ میں ہوا ہے. اگلی بات، اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں، مجھے اور آپ کو ہوتی ہے فلاں چیز پرچیز کرنی کیونکہ میری ضرورت ہے، پیسے دیے میں نے لے لی، میری ضرورت ہے سودا. اللہ کو کسی شے کی حاجت نہیں، اللہ کو کوئی سودے کی حاجت نہیں. یہ تو ہماری ترغیب و تشویق کے لیے ہے کہ جان و مال مجھے دو اور جنت لے لو. اللہ اکبر. جان بھی اسی کی دیوی، مال بھی اسی کی دیا، اسی کا دیا ہوا، ہم کیا پیش کریں اس کو؟ لیکن کہتے ہیں نہیں مجھے دو، میں تمہیں جنت دوں گا. پھر کیا کہتے ہیں؟ مال اپنے پاس ہی رکھو، جان اپنے پاس رکھو، بس جو میں تقاضے بتا دوں اس میں کھپاؤ، اپنی حاجات پوری کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے زیر کفالت لوگوں پر بھی خرچ کرو، لیکن میرے دین کے تقاضوں کو پورا کرو. اور ان تقاضوں کو ادا کرنے کی انتہائی شکل کبھی کیا ہو سکتی ہے؟ قتال کا مرحلہ آ جائے اور جان تک پیش کرنے کا موقع ہے تو جان پیش کر دینا. ہاں جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، حق تو پھر بھی ادا نہیں ہو سکے گا. اس سودے کے تقاضوں کے ادا کرنے کی انتہائی شکل قتال کا تذکرہ بھی آ گیا. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ اچھا بڑا پیارا جملہ ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں میری جان کوئی گھٹیا شے نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ میری جان کوئی گھٹیا چیز تھوڑی ہے کہ کمتر حقیر گھٹیا کاموں میں اس کو میں برباد کروں. یہ وہ جان ہے، میرا رب کہتا ہے کہ اس سے تم جنت حاصل کر سکتے ہو، اس جان سے تم جنت حاصل کر سکتے ہو، تو اس جان کی قدر کرنی ہے. گھٹیا، حقیر، گندے، برے
کمتر، یوز لیس، پرپز لیس کاموں میں اس کو نہیں کھپانا، اعلیٰ مقاصد میں کھپانا ہے، اعلیٰ مقاصد میں. اور اعلیٰ ترین مقصد کیا ہے؟ اس جان اور اس مال کو اس رب کے حوالے کر دو، اس کے دین کی دعوت، اس کے دین کی اقامت کی جد و جہد میں کھپاؤ. یہ اس کا سب سے بہترین استعمال ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون ویقتلون، پس قتل کرتے بھی اور قتل یعنی شہید ہوتے بھی ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ ہے پکا اللہ کے ذمے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں بھی. آج یہ آیت پڑھ رہے ہیں، آج بھی تورات میں ہے، آج بھی انجیل میں ہے. کتاب خروج ہے، بک آف ایکسوڈس ہے، اس میں ذکر ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ سے محبت کر اور اپنی جان کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے لیے تیار رہے. بک آف میتھیو میں آج بھی ہے، متی کی انجیل. ویسے عجیب بات ہے، یہ بیچارے کہتے ہیں بک آف میتھیو، میتھیو کی کمپائل کی ہوئی بک، ہم کہتے ہیں بک آف گاڈ، قرآن اللہ کا کلام ہے. وہ اصل نہیں رہی، مگر جہاں قرآن ذکر کر رہا ہے اس تعلق سے آج بھی چیزیں محفوظ. بک آف میتھیو میں ہے، جو اپنے گھر بار کو چھوڑے گا، اپنے کھیتوں کو چھوڑے گا، اللہ کی راہ میں نکلے گا، اللہ حیات جاودہ اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا. یہی بات آل عمران آیت 169 اور البقرہ آیت 154 میں پڑھ چکے. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. تو یہ وعدہ اللہ کے ذمے پکا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں. ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہوگا. ارے جنت دیکھی نہیں ہے نا، تو اللہ تاکید در تاکید کا اسلوب بیان کر رہا ہے. حالانکہ وہ اللہ ہے، اس کے قول سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا؟ مگر وہ کہتے نہیں، اللہ کے ذمے ہے یہ وعدہ، اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا اپنے عہد کو پورا کرنے والا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، بس اس بیع یعنی سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا. اصل میں تو یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہاں صحابہ کرام نے بیعت کی حضور کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم. دین میں جماعت سازی کے لیے جو میتھڈالوجی، جو طریقہ کار سنت رسول سے ملتا ہے وہ بیعت کا طریقہ ہے. سادہ جملے میں کہوں تو ایک امیر ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت ہو اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے. یعنی آئیڈیل ترین تو حضور کی بیعت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد خلفائے راشدین کا معاملہ، خلافت کا نظام قائم ہو، مسلمانوں کا خلیفہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو. نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا مسلمانوں پر لازم، اور اس کے لیے اجتماعیت اختیار کرنا ہوگی. اور اجتماعیت کا ڈسپلن اور نظم کیا ہوگا؟ امیر ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. یہ ہے قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، سیرت میں، صحابہ کے طرز عمل میں، امت کے اسلاف کے طرز عمل میں جماعت بنانے کا طریقہ. اپنے آپ کو بیچ دینا سودا ہے اصلاً اللہ سے. اس وقت صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، اب عالم ظاہر میں جو بھی جماعت ہوگی اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی. یہ لفظ بیعت کا تصور ہے جو قرآن ہمیں عطا کرتا ہے. کچھ مزید بات سورہ فتح میں کریں گے انشاءاللہ 26ویں پارے میں، اور تھوڑی سی بات کریں گے سورہ ممتحدہ میں 28ویں پارے میں. تب تک آپ انتظار کیجئے گا، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، 4 مرتبہ یہ بیعت کا ذکر قرآن میں اس انداز سے آیا ہے. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، بس اس بیع یعنی سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے کیا. وذلك هو الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. اللہ تم سے راضی ہو کر اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل کر دے، یہ کامیابی ہے. دنیا میں تو نبی شہید ہو گئے، اللہ اکبر، کتنے انبیاء کی محنتوں کا بظاہر کو نتیجہ نہ نکلا. بعض صحابہ مکی دور میں ہی شہید ہو گئے، دین کا غلبہ تو نہ دیکھا، مگر جنہوں نے اس سودے کے تقاضوں پر عمل کیا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں. یہ اصل کامیابی آخرت کی. اگلی آیت میں 9 صفات کا بیان ہے. 6 صفات ہر بندہ مومن کے تعلق سے، اور 3 صفات امت کی اجتماعی ذمہ داریوں کے حوالے سے. التائبون، توبہ کرنے والے، العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، شکر اور ثنا کرنے والے، السائحون، ایک ترجمہ ہے روزہ رکھنے والے، الراکعون، الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. یہ 6 صفات ہر بندے مومن میں مطلوب ہیں. مختلف مقامات پر مختلف صفات اہل جنت کی بیان ہوئی. پورے پیکج کو سامنے رکھ کر محنت کرنی ہے. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع سجود مراد نماز کا اہتمام کرنے والے. یہ تو ہے ہر بندے مومن سے متعلق. امت کی اجتماعی ذمہ داریوں کے تعلق سے 3 صفات کا بیان. الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور بدی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اللہ اکبر. نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا بہت مرتبہ تفصیلی کلام ہو گیا. اصحاب سبت کا واقعہ بھی آ گیا. امت، خیر امت کیوں یہ کام کرے. نوی بات کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ وضاحت بھی ہو چکی ہے کہ حدود سے مراد سے سزائیں نہیں،
حدود سے مراد احکام بھی. رمضان کے متعلق گفتگو آئی, البقرہ کا 23واں رکوع حدود کے الفاظ آئے, لفظ آیا. سورہ نساء میں ذکر آیا آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات, پھر حدود کا لفظ استعمال ہوا. اللہ کے احکام کی حفاظت, کیا مطلب؟ اللہ کی زمین ہے, اس پر اللہ کی حاکمیت قائم ہونی چاہیے, اللہ کے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے, اور اس تعلق سے ذمہ داری ایمان والوں کی ہے. اگر احکام نافذ ہیں تو ان کی حفاظت ہوگی, اور نافذ نہیں ہے تو پہلے نافذ کیا جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو کیا فرمایا؟ میرے جیتے جی اللہ کے دین کو بدلیں گے؟ امپاسبل. ایک رسی بھی حضور علیہ السلام کے دور میں اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے, اگر نہیں دیں گے میں جنگ کروں گا ان کے خلاف. اللہ اکبر. ظاہری اعتبار سے پتلے دبلے تھے صدیق رضی اللہ عنہ, لیکن حقیقت کے اعتبار سے استقامت کا پہاڑ. سیدنا عمر نے بھی کہا ذرا حلقات رکھیں, ابھی کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر ڈالا ہے, ان کے خلاف بھی اقدام کرنا ہے, ان سے بھی نمٹنا ہے. تو فرمایا اگر کوئی نہیں جائے گا میں اکیلا جنگ کروں گا جا کر. میرے جیتے جی یہ اللہ کے دین کو بدلیں گے؟ امپاسبل. یہ ہے اللہ کی حدود کی حفاظت. آج تو حدود قائم نہیں ہے, آج تو دین مغلوب ہے. یہ گلاس ہمارے گھر میں ٹوٹے ہمیں غصہ آتا ہے نا, ہمارے اسمارٹ فون کی اسکرین ٹوٹ جائے تو ہمیں غصہ اپنوں پر آتا ہے, گھر کی چھت گر جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. دین کی عمارت کا عدم کیا ہے؟ مغلوبیت کا دور ہے. آج ہمیں کتنا احساس ہے, ہمارے چہرے کا رنگ کتنا بدلتا ہے اگر اللہ کے احکامات ٹوٹیں. کیا گلاس جتنی بھی اہمیت اللہ کے دین کے احکام کی نہیں؟ چند ٹکوں کے اسمارٹ فون جتنی بھی ویلیو اللہ کے دین اور اس کے احکامات کی نہیں ہے؟ کیا ہمیں کچھ نہیں ہو رہا اگر اللہ کے احکامات نافذ نہ ہو, اور کھلم کھلا اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور اس کے احکام کو تبدیل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. جنت چاہیے, آگے کہا ہے وبشر المومنین, اے نبی ایمان والوں کو بشارت دیجئے. کون سے ایمان والے؟ جو یہ صفات اختیار کریں گے, خود بھی اللہ کے بندے بنے, دوسروں کو بندگی کی دعوت دیں, خود بھی بدی سے بچیں, دوسروں کو بھی روکیں, اور مل جل کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں جو امت کے ذمہ ہے. سورہ شورى آیت نمبر 13 میں پڑھیں گے اقیم الدین, دین کو قائم کرو. یہ حضور کا مشن تھا, سورہ توبہ آیت 33 میں پڑھ چکے. یہ تمام رسولوں کا مشن تھا, سورہ حدید آیت 25 میں پڑھیں گے. یہ ہے ہمارا فرض آج. یہ کرو تو جنت ملے گی بھائی. چند ہزار کی سیلری پورا مہینہ لگانا پڑتا ہے, چند لاکھ کا نفع جان جھوکوں میں ڈالنی پڑتی ہے, رسک لینا پڑتا ہے. جنت چاہیے ہمیں, آن لائن آرڈر پہ نہیں ملے گی, کھڑا ہونا پڑے گا. آج لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, بجلی نہیں ملتی کھڑے ہوتے ہیں, گیس نہیں ملتی کھڑے ہوتے ہیں, ٹیکس لگتا ہے کھڑے ہوتے ہیں, وتھ ہولڈنگ ٹیکس بڑھتا ہے کھڑے ہوتے ہیں, سیلز ٹیکس کا ریٹ بڑھتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ بس اللہ کا دین مغلوب ہے, اور اللہ کے دین کے سوتیلا اور یتیم ہے کیا, پرایا ہے کیا؟ اس کے لیے قوم کھڑی نہیں ہو رہی. خدا کی قسم یہ چند لاکھ کھڑے ہو جائیں اگر, یہاں تو لاکھوں کے اجتماعات ہو جاتے ہیں, لاکھوں کے. یہ تقاضا لے کر بھائی زمین اللہ کی, ملک ہم نے اللہ کے نام پر لیا, ہمیں شریعت چاہیے. ماننا پڑے گا مقتدر حلقوں کو بھی. ہم ختم نبوت کے موقع پر کھڑے مسئلے پر کھڑے ہوئے, اللہ نے توفیق عطا فرمائی تھی, اللہ نے مدد فرمائی تھی. 74 کی بات کر رہا ہوں, ماضی قریب کی بات ہے. تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے تعلق سے تبدیلی کی بات کی, ہم کھڑے ہوئے, اللہ نے نصرت فرمائی.